नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिंपल जन्ना कोर्स का ये 22nd लेसन है। एसजे कोर्स के 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 है थॉट्स ऑन गेटिंग अप। इस पार्ट में हमने पुराने ख़यालात को बदलकर नए ख़यालात बनाने के लिए शुक्राने के 2 जुमलों और 14 कुरानी आयात मुबारका का मुताला किया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम पार्ट 2 कर रहे हैं, जिसका टाइटल है थिंग्स टू डू डेली। इसमें रोज़ाना दिन भर में करने वाले 12 अमाल शामिल हैं, जिनको करके हम इंशाअल्लाह जन्नत के मुस्तहिक बन सकते हैं। अभी तक हमने इस पार्ट में शामिल 12 अमाल में से शुरू के 5 अमाल नमाज, ज़िक्र, इस्तग़फ़ार, दरूद और दुआ पर तफसीलन बात की है, और लास्ट लेसन में अगले 5 अमाल जिनका दिन भर ख्याल रखना है उनको आसानी से याद रखने का तरीक़ा सीखा था। आज इंशाअल्लाह दिन भर में ख्याल रखने वाले पहले और सबसे अहम अमल अवॉइड सिन यानी गुनाह से बचना, इस पर तफसीलन बात करेंगे। इसमें बताया जाएगा कि गुनाह की कितनी अक़साम हैं, गुनाह की तादाद कितनी है, गुनाह करने वाले आज़ा कौन से हैं, गुनाह हम क्यों करते हैं, और आखिर में ये कि हम गुनाह से क्यों बचें। कुरान करीम के मुताबिक गुनाह की 2 अक़साम हैं। पहली किस्म है गुनाह कबीरा यानी बड़े गुनाह, और दूसरी किस्म है गुनाह सगीरा यानी छोटे गुनाह। इन अक़साम की वजाहत सूरह निसा की 31वीं आयत मुबारका में मिलती है। फरमाते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इन तज्तनिबु कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अगर तुम इन बड़े गुनाहों से बचते रहोगे जिनसे तुमको मना किया जाता है, तो हम तुम्हारे छोटे गुनाह तुमसे दूर कर देंगे और तुमको एक बाइज्जत जगह दाखिल करेंगे। कबीरा गुनाह वो हैं जिनकी सज़ा कुरान करीम या सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलती है, या फिर वो गुनाह जिन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का गुस्सा और गज़ब बयान हुआ है। सगीरा गुनाह वो हैं जिनकी सज़ा ना तो कुरान करीम और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलती है, और वो कबीरा गुनाहों की फहरिस्त में भी शामिल नहीं हैं। उनको छोटे गुनाह कहा जाता है। कबीरा गुनाह कौन से हैं और कितने हैं, इनके बारे में उलमाए कराम में इख्तिलाफ पाया जाता है। कुछ उलमाए कराम कबीरा गुनाह की फहरिस्त में 7 गुनाहों को, कुछ उलमा 70 गुनाहों को, और कुछ उलमा हजरात 700 गुनाहों को शामिल करते हैं। एक हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 गुनाहों को कबीरा गुनाह बयान फरमाया है। उनमें एक है शिर्क, दूसरा है वालिदैन की नाफरमानी, और तीसरा है झूठ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कबीरा गुनाह की फहरिस्त में 7 गुनाहों को शामिल करते हैं। शिर्क, कत्ल, सूदखोरी या रिबा, पाकीज़ा औरत पर बदकारी का इल्ज़ाम, यतीमों के माल पर बिलजब्र कब्ज़ा करना, जिहाद से भागना और जादू करना। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह गुनाह कबीरा की फहरिस्त में 70 गुनाहों को शामिल करते हैं। गुनाह कबीरा यानी बड़े गुनाह, जैसा कि हमने बताया कि इसकी तादाद 700 तक भी बताई गई है। यहाँ हम चंद गुनाह कबीरा की मिसालें बयान कर रहे हैं ताकि उनका ख्याल रख सकें
اور ان سے بچنے کی بھرپور کوشش کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، قرآن پاک کی بے حرمتی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹا وعدہ کرنا، غیبت کرنا، منافقت کرنا، تکبر کرنا، قتل کرنا، خودکشی کرنا، سود کھانا، چوری کرنا، حرام کمانا، حرام کھانا، مثلاً سور کا گوشت کھانا، شراب وغیرہ پینا، جوا کھیلنا، دھوکہ دہی کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، کم تولنا، کم ناپنا، بدفعلی کرنا، بدکاری کا الزام لگانا، بدکاری کرنا، قطع رحمی کرنا، کسی کے راز کو ظاہر کرنا، کسی مومن کی بے عزتی کرنا، اپنے اوپر یا دوسروں پر ظلم ہوتے دیکھ کر خاموش رہنا، ظالم کی مدد کرنا، دوسروں کا حق مارنا یا حق مارا جا رہا ہو تو خاموش تماشائی بن جانا، یتیموں کا مال بالجبر کھانا، ورثہ کا مال بالجبر کھانا، گناہ ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہنا، مثلاً بچے اگر نماز نہیں پڑھ رہے، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، اس پر کچھ نہ کہنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی ہوئی سزاؤں کو اہمیت نہ دینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا، چھوٹے گناہوں پر اصرار یعنی بار بار کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہوں کی چند مثالیں: ممنوعہ چیزوں کو دیکھنا، چھوٹی موٹی چوری جس کی کوئی قانونی سزا نہیں ہے، یا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو اپنے پاس بلانے کے لیے جھوٹ بولے کہ میرے پاس آؤ تو میں تمہیں چیز دوں گی اور وہ نہ دے، یہ صغیرہ گناہوں میں آتا ہے۔ اس طرح کے گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام لازمی ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان اعضاء کی نشاندہی کی طرف جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ جو انسان جنت کا خواہش مند ہے اس کو جسم کے 7 اعضاء سے ہونے والے گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور وہ اعضاء ہیں آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر، پیٹ اور شرمگاہ۔ اس کے علاوہ اپنے ذہن کو غلط سوچوں سے اور اپنے دل کو کینہ، بغض، حسد، لالچ، بخل اور غصہ، حب دنیا، ان سب سے پاک کرنے کی کوشش بھی ضرور کرنی چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں۔ پہلی وجہ گناہ کرنے کی یہ ہے کہ ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صحیح معرفت نہیں ہے اور ہم ان سے غافل ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے بگڑے ہوئے نفس کو گناہ کرنے میں لذت ملتی ہے۔ آخر میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کو گناہوں سے کیوں بچنا چاہیے۔ گناہوں کی وجہ سے آخرت میں ملنے والے برے نتائج سے بچنے کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح دنیا میں گناہوں کی وجہ سے برے نتائج سے بچنے کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم آخرت کے لحاظ سے دیکھیں تو مرنے کے فوراً بعد جو برزخی زندگی ہے
اس میں بھی گناہوں کی وجہ سے عذاب ملتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن پاک میں سورہ مومن کی 46ویں آیت مبارکہ میں ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں النار یوردون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ وہ آگ ہے جس کے سامنے انہیں صبح و شام لایا جاتا ہے، اور جس دن قیامت آ جائے گی اس دن حکم جاری ہوگا فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈال دو۔ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ ہی کافی ہے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے کے لیے۔ یعنی فرعون اور اس کے ساتھیوں کو مرے ہوئے صدیاں گزر چکی ہیں، اور صبح شام ان کو آگ کے سامنے پیش کیا جاتا رہتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مردہ جہنمی ہوتا ہے تو قبر میں اس کو ہر صبح ہر شام دوزخ میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور اگر وہ جنتی ہوتا ہے تو قبر میں اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے یہ ہوگی تمہاری آخرت کی جگہ۔ یہ تو ہوئی پہلی وجہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے کی۔ دوسری وجہ گناہوں سے بچنے کی یہ ہے کہ قیامت کے دن کی سختیوں اور ہولناکیوں سے بچا جائے۔ قرآن پاک اور حدیث پاک میں قیامت کے دن کی تکالیف و پریشانیاں کثرت سے بیان ہوئی ہیں۔ سورہ حاقہ کی آیت مبارکہ 25 سے لے کر 32 تک قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، اور ایسی منظر کشی ہے کہ روح کانپ اٹھتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ۔ اور وہ شخص جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا اے کاش مجھے اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، اور مجھے خبر بھی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش کہ میری موت ہی پر میرا کام تمام ہو جاتا، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا زور مجھ سے جاتا رہا۔ ایسے شخص کے بارے میں حکم ہوگا پکڑو اسے اور جکڑو اسے، پھر اسے دوزخ میں پھینک دو، پھر اسے ایسی زنجیر میں پرو دو جس کی پیمائش 70 ہاتھ کے برابر ہو۔ یہ ایک مثال قرآن پاک سے کافی ہے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے کے لیے، کہ اتنا ہولناک منظر ہوگا اس دن، اس سے بچنے کی اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم عقل سے کام لیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور تیسری وجہ گناہوں سے بچنے کی یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے بچا جائے۔ سورہ انفطار کی 14ویں آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور یقیناً گناہگار لوگ ضرور دوزخ میں ہوں گے۔ کہ برزخی زندگی ہو، قیامت کا دن ہو یا جہنم ہو، ہر جگہ گناہوں کی وجہ سے عذاب مل رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ اب آتے ہیں گناہ کی وجہ سے دنیا میں جو برے نتائج ملتے ہیں
ان سے بچنے کے لیے گناہ کو چھوڑنا چاہیے۔ گناہ کو چھوڑنے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک کالا دھبا اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اور پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کے دل پر کالک بڑھتی رہتی ہے، اور یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اسی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ جو عمل یہ کرتے رہے ہیں اس نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ یعنی گناہ کرنے سے دل پر زنگ آ جاتا ہے، اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ کسی چیز پر زنگ آ جائے تو وہ کسی کام کی نہیں رہتی۔ گناہ کو چھوڑنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ شیطان گناہگار پر نازل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، تنزل علی کل افاک اسیم، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن لوگوں پر نازل ہوتے ہیں؟ وہ ہر ایسے شخص پر اترتے ہیں جو جھوٹا گناہگار ہو۔ اور جب شیطان انسان پر، گناہگار پر نازل ہو جاتا ہے، مسلط ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غافل کر دیتا ہے۔ اس نے تو انسان کو گمراہ کرنے کی، دنیا کی طرف راغب کرنے کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غافل کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ سورہ حجر کی 39ویں آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا مکالمہ نقل کیا ہے جو اس نے جنت سے نکلتے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا۔ قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اس نے کہا میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس لیے اب میں قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کے لیے دنیا میں دلکشی پیدا کر دوں گا اور ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ یہ سمجھ لیں کہ اگر غافل ہیں اور غفلت کی وجہ سے گناہ ہو رہے ہیں تو شیطان کے فالوور ہو گئے ہیں اور جہنم کا ایندھن بننے جا رہے ہیں۔ اس لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ شیطان کامیاب ہو رہا ہے کہ وہ جب وعدہ کیا تھا، جب اس نے قسم کھائی تھی کہ دنیا میں دلکشی پیدا کر دوں گا، تو آج اس نے دلکشی پیدا کر دی ہے اور ہر برا کام دنیا میں اچھا لگ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ تیسری وجہ گناہ سے بچنے کی یہ ہے کہ انسان میں اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ فرقان کھو دیتا ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، کیا اس کے لیے بہتر ہے اور کیا مضر ہے، اور وہ گناہ کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں اچھی نہیں لگتیں اور دل پر اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے تو دل زنگ آلود ہو چکا ہوتا ہے اور انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام ماننا نہیں چاہتا، ان کے راستے پر چلنا نہیں چاہتا۔ پانچویں وجہ گناہ سے بچنے کی یہ ہے کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو عبادت میں اس کا دل نہیں لگتا، اس کو مزہ نہیں آتا عبادت میں، اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ جائے اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہو، کسی بھی عبادت میں اس کا دل نہیں لگتا۔ اور گناہ سے بچنے کی چھٹی وجہ یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان دوسروں کے خوف میں رہ کر زندگی بسر کرتا ہے کہ کہیں
اس کے گناہ دوسرے لوگوں کو پتہ نہ چل جائیں۔ اسی لیے فرمایا نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ رعد کی 28ویں آیت مبارکہ میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اگر گناہ سے بچیں گے، ان کے راستے پر چلیں گے تو دلوں کو اطمینان بھی نصیب ہوگا اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں برے نتائج سے بھی بچ جائیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہ سمجھ اور یہ عقل عطا فرمائیں کہ ہم سب چھوٹے بڑے، کھلے چھپے، جانے بوجھے غیر جانے بوجھے سب گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ اوائڈ unnecessary ایکٹیویٹیز پر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔